Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the module of Global Marketing. Today's lecture is lecture number 4, and this lecture is part B of our chapter number 2, the global economy. Before we proceed, let's see what did we discuss in our last lecture. हमने last lecture में इंटरनेशनल ट्रेड पे बात की. इंटरनेशनल ट्रेड पे जब हमने बात की तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता. ऐसा बहुत मुश्किल है कि तमाम कंट्रीज़ अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें, एवरीथिंग, गुड सर्विसेज खुद प्रोड्यूस करें. उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है अगर वो सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करें, क्योंकि रॉ मटेरियल में भी सारा अवेलेबल ना हो, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा हो, एक्सपर्टीज़ ना हो. तो एक कंट्री के लिए तमाम सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो तमाम कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर द ट्रेड ऑफ गुड्स. अगर पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं हैं, गाड़ियां प्रोड्यूस करना पाकिस्तान के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, तो पाकिस्तान गाड़ियां इंपोर्ट कर सकता है या फॉरेन कंपनीज़ को इनवाइट कर सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान. फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है. टोयोटा पाकिस्तान में है, सुजुकी पाकिस्तान में है, होंडा पाकिस्तान में है, और बहुत सारी कंट्रीज़ की कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं और अपनी गाड़ियां सेल कर रही हैं. सो सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ आपस पे ट्रेड करते हैं, और जो एक कंट्री चीप वे से, चीप कॉस्ट में दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट या सर्विस या रॉ मटेरियल बाय कर सकता है, तो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट थिंग बाय इटसेल्फ, वो किसी और कंट्री को इनवाइट करता है या उससे इंपोर्ट कर लेता है या उन्हें इनवाइट करके अपने मुल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. सो इंटरनेशनल डिपेंडेंस ऑफ नेशंस हमने इस पे डिस्कस किया था इंटरनेशनल ट्रेड में. सेकंड थिंग जो हमने इंटरनेशनल ट्रेड के हेड में डिस्कस की, दैट वाज द ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड. इसमें हमने बात की कि इन 1920s, स्पेसिफिकली से 1929, यूएसए ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज़, देयर ओन कंपनीज़ जो कि यूएसए की हैं, ताकि उनके अपने बिजनेसेस फ्लरिश करें, इंपोर्ट गुड ना की जाए. उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी. सो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि बाहर से जो एक्सपोर्ट कर रही थी कंपनी, दूसरे कंट्रीज़ जो ट्रेड कर रही थी यूएसए के साथ, वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, बिकॉज कि यूएसए ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी थी, टैक्सेस अपने इंक्रीज़ कर दिए थे. तो बहुत सारे और कंट्रीज़ ने भी यूएसए को देखते हुए, जैसा कि यूएसए ने किया, उन्होंने यूएसए के साथ वो किया, उन्होंने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी. सो ट्रेड कंट्रीज़ के दरमियान करना इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. ये भी इसका रीज़न जो कि ये ट्रेड को आपस में कंट्रीज़ को जो डिफ़िकल्ट या कम्प्लिकेटेड बना दिया था कुछ कंट्रीज़ ने, वो था. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पीपल से वाज ड्यू टू दैट रीज़न, इन वेयर जापानीज़ एंड जर्मन इकॉनमी was affected negatively due to these trade restrictions. तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की. बट आफ्टर दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए और बहुत सारे और कंट्रीज़ ने दे sat together and thought कि we have to improve our trade policies, we have to help other countries trade with each other. उन्होंने अपनी टैक्सेस, टैरिफ्स वगैरह जो उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर लगाए थे उसको रिड्यूस किया, और फ्री ट्रेड, जितना ईजी हो सके ट्रेड, उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, उसको फ्लरिश करने की कोशिश की. देन इंटरनेशनल ट्रेड में हमने गैट का भी जिक्र किया, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को भी हमने थोड़ा बहुत इसमें जिक्र किया, जिसमें हमने बात की थी कि हम कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. एंड टुडे हम इस पे
الیبوریٹلی ڈسکس کریں گے کہ گیٹ کیا ہے, WTO کیا ہے. دین ہم نے بیسک تھیوریز آف ورلڈ ٹریڈ ڈسکس کی, جس میں ہم نے مینلی اسپیکنگ 3 تھیوریز ہم نے ڈسکس کی, ایبسولوٹ ایڈوانٹیج, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اینڈ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک کنٹری کو کسی ایک گڈز پہ لائک مشینز بنانے میں, اگر ایک ایوریج سٹیزن آف دیٹ کنٹری یا ورکر آف دیٹ کنٹری ہی ٹیکس 800 1 hour to produce, he takes 1 day to produce 800 machines, and similarly or average 1000 tons of tomato, and the other country وہ 1000 machines بناتے ہیں اینڈ 500 tons of tomato بناتے ہیں, کسی ایک ڈے میں ایوریج ان کی پروڈکشن یہ ہے. تو یہ آپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں اسے دونوں کنٹریز کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے. کنٹری نمبر 1 کو ٹومیٹوز پہ ایڈوانٹیج تھا, کنٹری نمبر 2 جو ابھی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی اس کو مشینز میں ایڈوانٹیج تھا. تو بیٹر ہے کہ وہ کنٹری نمبر 1 ٹومیٹوز اس کو دے کنٹری نمبر 2 کو, اور اس سے مشینز لے, اور مشینز والا کنٹری نمبر 1 کو مشینز دے کے ان سے ٹمیٹو بائی کرے. سو جس کموڈیٹی میں, جس سروس میں, جس پروڈکٹ میں, جس گڈز میں آپ کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے, جو کہ آپ کو کاسٹ کی بیس پہ ملتا ہے, آپ کی پروڈکشن ایفیشنسی کی بیس پہ ملتا ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور وہ ٹریڈ کریں اس پروڈکٹ پہ. اور جس پروڈکٹ پہ آپ کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج نہیں ہے وہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں کسی اور کنٹری سے جس کنٹری کو اس میں ایبسولوٹ ایڈوانٹیج حاصل ہے. اس میں ہم نے دین کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی تھیوری بھی ڈسکس کی. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی تھیوری میں ہم نے بات کیا کہ ظاہراً ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کنٹری کو ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کسی بھی گڈز میں, کسی بھی سروس میں نہ ہو, بٹ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ایک چیز ہے جو کہ ٹریڈ کو ڈیفائن کرتی ہے. another thing is comparative advantage. comparative advantage deals with جو آپ کو اپرچونٹی ہے جو کہ آپ لوز کر رہے ہیں اس کی بیس پہ ڈیفائن کرتی ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ابھی لیکچر دے رہا ہوں تو دیٹ مینس کہ اس 1 گھنٹے میں بہت سارے اور کام نہیں کر سکتا. اگر میرے لیکچر کی ویلیو, یہاں پہ لیکچر دینے کی ویلیو از, ہم فار ایگزامپل لیتے ہیں $200 جو کہ 1 آور کی ہے, اور اگر میں $200 سے زیادہ 1 آور کے کسی مشین کو ریپیئر کرنے کے لے سکتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیکچر جو ہے یہ میرے لیے لاس ہے. مجھے چاہیے کہ وہ مشین ریپیئر کروں اور وہاں سے $400 ارن کروں. سو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک تھنگ میں ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہو, لیکن آپ وہ جو ہے فورگون اپرچونٹی جو لاس ہے, جو آپ کے اپرچونٹی چھوڑیں, جیسے کہ میں مشین ریپیئر کرنے کی اپرچونٹی چھوڑ کے لیکچر دے رہا ہوں, سو یہ لاس آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اب جو کنٹری کسی اور ٹریڈ میں, کسی اور کوموڈیٹی میں, کسی اور پروڈکٹ میں کمپیریٹیولی ایڈوانٹیج ہے, وہ کنٹری آپ کو ٹریڈ کر سکتا ہے اپنے گڈ سروسز, اور جس پروڈکٹ یا گڈ سروس میں آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. بٹ ریمبر نوٹ دا ایبسولوٹ ایڈوانٹیج. اگر آپ لیکچر نمبر 3 ریکال کریں تو اس میں ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ ہم بات کر چکے تھے. دین another theory is جو کہ ہم نے 3rd تھیوری پڑھی تھی, کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی تھیوری تھی. مائیکل پورٹر نے اس تھیوری کو پریزنٹ کیا تھا, تو اس کی ان پٹ بہت زیادہ ہے اس تھیوری میں. مائیکل پورٹر نے کہا تھا کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج از اے گڈ وے ٹو ڈسکرائب ٹریڈ بٹوین نیشنز, بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو فارگیٹ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اگر کسی کنٹری کو اپنی ٹریڈ کو انہانس کرنا ہے, امپروو کرنا ہے, زیادہ ڈیولپمنٹ لے کر آنی ہے ٹریڈ میں, تو اسے چاہیے نمبر 1 کہ اس کے بائرز, اس کے کسٹمر, اس کنٹری میں جو پاپولیشن ہے وہ انفارمڈ ہو. وہ بہت انٹیلیجنٹ, تو ایک ایسا ورڈ ہے جو یہاں پہ یوز کرنا میں بھی اتنا اچھا نہ ہو, بٹ دے شوڈ بی انفارمڈ. دے شوڈ نو ہاؤ ٹو یوز تھنگز, دے شوڈ نو دا ڈیولپمنٹ ان تھنگز, دے شوڈ بی ویری مچ اویئر آف نیو گڈز, ویری مچ اویئر آف نیو سروسز. یعنی کہ انہیں ہر چیز کا نالج ہونا چاہیے گڈز اینڈ سروسز کا. جیسے کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو 3G 4G ابھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے 2014 میں, بٹ ان UK, USA, یورپ اینڈ کوریا میں 3G 4G کافی سال پہلے انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اب وہاں کا یوزر بہت انفارمڈ ہے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نو 5G. کوریا میں 5G انٹروڈیوس کیا جا چکا ہے,
وہاں کے یوزر 5G ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم نے ابھی 3G اور 4G یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے. اور جس جگہ پہ اب وہ 5G ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ کمپنی کو فورس کر رہے ہیں, کمپنیز کو فورس کر رہے ہیں ٹو پروڈیوس دیٹ کائنڈ آف گڈ اور سروس, ہائی کوالٹی گڈ اور سروس. سو یہاں پہ مائیکل پورٹر نے کہا تھا کہ جس کنٹری میں انفارمڈ کنزیومر ہوگا وہ فورس کرے گا پروڈیوسرز کو ٹو پروڈیوس ویری گڈ کوالٹی پروڈکٹس. سیکنڈ تھنگ وہاں پہ یہ ہونی چاہیے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہونا چاہیے. جب آپ کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا تو آپ کو یو ول بی فورس ٹو پروڈیوس گڈ کوالٹی پروڈکٹس. آپ کمپٹیشن میں آ کے اچھی کوالٹی کے پروڈکٹس پروڈیوس کریں گے, اور جب آپ اچھی کوالٹی کے پروڈکٹس پروڈیوس کریں گے آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا آن ادر نیشنز اور ادر کنٹریز. آپ وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ انکریز کرے گی. اب غور کریں, بہت ساری اچھی کمپنیز الیکٹرانک گڈس کی جاپان کی ہیں. سونی آپ دیکھیں جاپان سے, JVC جاپان, اس کے علاوہ نیشنل پیناسونک, مٹسوبشی, ہتاچی, فیجی, یہ ساری کمپنیز, پیناسونک, یہ جاپان کی پروڈکٹس ان کے پاس ہیں, جاپان کے برانڈز ہیں, اور جاپان کی الیکٹرانک گڈس دنیا بھر میں مشہور ہیں بیکاز ان کے کمپٹیشن بہت زیادہ تھا, انفارمڈ کنزیومر تھا. سیم تھنگ از گوئنگ آن ناؤ ان کوریا. وہاں کی الیکٹرانک گڈس LG کی پروڈیوس کی ہوئی, سیمسنگ کی پروڈیوس کی ہوئی, وہاں کی گاڑیاں ہیونڈائی اینڈ کیا کی پروڈیوس کی ہوئی, یہ بہت زیادہ آج کل ڈیمانڈ میں ہے آل اوور دا ورلڈ ڈیو ٹو انٹرنل کمپٹیشن بٹوین دوز فرمز ایز ویل ایز انفارمڈ کنزیومر ان دوز کنٹریز. دین ہم نے بات کی بیلنس آف پیمنٹس کی. بیلنس آف پیمنٹس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے سنی ہوں گی ٹرمز کہ ہماری کنٹری کی جو اکانومی ڈیفیسٹ میں ہے یا ہمارے بیلنس آف پیمنٹ سرپلس میں جا رہا ہے, ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. نیوز پہ آپ بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے. بیلنس آف پیمنٹ کی ہم نے اپنی ڈیفینیشن بھی یہاں پہ ڈسکس کی تھی کہ اٹ از این اکاؤنٹنگ ریکارڈ. اکاؤنٹنگ ریکارڈ کی بات ہوئی تو یا دیٹ مینس یہ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے, جیسے کہ اکاؤنٹنگ میں آپ بیلنس شیٹ ہوتا ہے, دیٹ از سملر. یہاں پہ بھی آپ کے ایک سائڈ پہ انکم, ایک سائڈ پہ ایکسپینس ہوگا, یعنی کہ ایک سائڈ پہ یوز آف فنڈز ہوگا, ایک سائڈ پہ سورسز آف فنڈز ہوگا بیلنس آف پیمنٹ میں. یہ اب جو سورسز آف فنڈ ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو کہ آپ کے انفلوز ہیں دیٹ از سورسز آف فنڈ جو کہ آپ ارن کر رہے ہیں. انفلوز آپ کی کسی اور کنٹری پہ لائبلٹیز ہیں, یا کوئی اور کنٹری آپ کے ڈیپٹ میں ہے, یا کوئی ایسٹس وغیرہ آپ سیل کریں, گڈز وغیرہ سیل کریں, تو آپ کے پاس کیش آئے گا, پیسہ آئے گا آپ کے کنٹری کے پاس, تو دیٹ از انفلوز, دیٹ از سورس آف فنڈز. ایکسپورٹس ہیں جو آپ کے باہر سے پیسے آتے ہیں ڈونیشنز میں, دیٹ از آلسو انفلوز آف فنڈ. آؤٹ فلوز کیا ہے؟ آؤٹ فلوز جو کہ آپ کا پیسہ ہے آپ اسپینڈ کرتے ہیں آپ کی کنٹری کی جو کہ پاکٹ سے جا رہا ہے, دیٹ امپورٹس جو آپ کرتے ہیں, کسی سے ایسٹس بائی کرتے ہیں, یا آپ کی لائبلٹیز وغیرہ ہیں, یہ آپ کے آؤٹ فلوز ہوں گے. بیلنس آف پیمنٹ میں ہم نے اس کے ہیڈ کے اندر 3 kinds آف ٹرانزیکشنز یا اکاؤنٹس آتے ہیں, جس میں ہم نے ایک کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کی تھی جس میں گڈ سروسز اور یونیلیٹرل ٹرانزیکشنز آتی ہیں یا ٹرانسفرز آتی ہیں. دین ہم نے کیپٹل اکاؤنٹ کی بات کی تھی جس میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اینڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی, اور ساتھ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہم نے کی تھی, تھوڑا بہت اس کا ذکر ہوا تھا. دین ہم ایکسچینج ریٹس کو ہم نے ڈسکس کیا. ایکسچینج ریٹس کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو ہم نے اس پہ بات کی کہ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں, تو ٹریڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوسری کنٹری کی بائی کریں, جس کنٹری سے منگوا رہے ہیں کوئی گڈز یا سروس, وہ اس کا کرنسی بائی کریں, دین وہ پروڈکٹ بائی کریں. جب کرنسی بائی کرتے ہیں تو اپنی کرنسی یوز کر کے دوسرے کی کرنسی بائی کرتے ہیں, تو کرنسی کی جو ویلیو آف ون کرنسی ایز کمپیئر ٹو ادر کرنسی ہوتا ہے از کالڈ ایکسچینج ریٹ. ٹھیک ہے, اب ایک روپی از جو انڈین روپی ہے وہ پاکستان کے 2 روپی کے ایکویلنٹ ہے مور اور لیس, تو دیٹ از ایکسچینج ریٹ. اس کا کنٹری کا 1 = 2 ہے ان کا, یا 0.5 پاکستانی روپیز اکول ٹو 1 روپی, 0.2 پاکستانی روپی اکول ٹو 1 انڈین روپی, اور 0.5 انڈین روپی از اکول ٹو 1 پاکستانی روپی. اس طرح کے ہم نے اس پہ تھوڑی بہت ڈسکشن کی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ کرنسی کی ویلیو اگر بڑھے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کرنسی اپریشیٹ کر رہی ہے, اگر کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کرنسی ڈیپریشیٹ کرتی ہے.
سو کرنسی کیسے اپریشیٹ یا ڈیپریشیٹ کرتی ہے، اس پہ ہم نے تھوڑی بہت بات کی تھی. کازز آف ایکسچینج ریٹ موومنٹس، اس میں ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرنسی سم ٹائمز فری فلوٹنگ ہوتی ہیں، اور فری فلوٹنگ کرنسی میں پاورز آف یا میکنزم آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہت رول پلے کرتا ہے. اگر کسی کرنسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو انکریز ہوتی ہے، آپ اسے بائی کریں گے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کی کرنسی کی ویلیو انکریز کرے گی. اگر کسی کرنسی کو آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیں، کرنسی بہت زیادہ، یا کوئی جو آپ ڈالرز ہیں وہ سیل کرنا سٹارٹ کر دیں، تو ڈالرز کی ویلیو ڈکریز کرنا سٹارٹ کر دی جائے گی. ایک تو یہ ہم نے میکنزم پڑھا تھا جو کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا. دین ہم نے بات کی تھی کہ ہائی انفلیشن ریٹ بھی ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ کرنسی کی میں تھوڑی سی اپس اینڈ ڈاؤنس لا سکتا ہے، بیکاز کنزیومر کی ڈیمانڈ آف گوڈز اینڈ سروسز فرام فارن کنٹری، یہ آپ کے کنٹری میں جو انفلیشن ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر فارن گڈز اینڈ سروسز آر چیپ ایز کمپیئر ٹو یور اون گڈز اینڈ سروسز، تو آپ باہر کی گڈز اینڈ سروسز بائی کریں گے. جب باہر کی گڈز اینڈ سروسز بائی کریں گے تو آپ باہر کی کرنسی بائی کرنا پڑے گی، اس کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی، اس کی ویلیو انکریز ہو جائے گی. سو دس وے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی انویسٹرز اور اسپیکولیٹرز بھی اس میں بہت رول پلے کرتے ہیں، وہ بھی کرنسی کی ویلیو کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں. اگر انویسٹر ہیں کرنسی بائی کرتے ہیں بہت زیادہ، اس کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی تو کرنسی کی ویلیو انکریز کر جائے گی. اگر وہ فلوٹ کر دیتے کرنسی، سیلنگ بہت زیادہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو کرنسی کی ویلیو ڈکریز بھی ہو سکتی ہے. اسپیکولیٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ انٹرسٹ ریٹس کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ کسی کرنسی انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوگا کسی کرنسی کا تو وہ کرنسی بائی کر لیتے ہیں. اگر وہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں یا ایک گیس لگاتے ہیں تو وہ بائی کر لیتے ہیں اس کرنسی کو، کیونکہ وہ لیٹر آن پروفٹ پہ سیل کرنا ان کا پرپز ہوتا ہے. گورنمنٹ ایک بہت بڑی اینٹی ہے جو کہ کرنسی یا ایکسچینج ریٹس کو مانیٹر کرتی ہے اور اس کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن اٹ از ناٹ فار دا سیک آف پروفٹس. اس گورنمنٹس کے اپنے اس میں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کرنسی کے ایکسچینج ریٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. یوزلی یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کسی اپنے کرنسی کو ڈومیسٹک کرنسی کو ویلیو انکریز کرنے کے لیے یا اپنی امپورٹس ایکسپورٹس کو انہانس کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ انٹرونشن کرتی ہے. اور یہ فینومیناز جو ہم نے پڑھے تھے، ہم نے بات کی تھی کہ دیز آر ناٹ ایکولی اپلیکیبل ٹو ڈیولپنگ کنٹریز یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کیونکہ ان کی کرنسی سافٹ کرنسیز ہوتی ہیں، ان کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اتنی زیادہ، سو وہاں پہ اس کا رول اتنا نہیں ہوتا. ایکسچینج ریٹس، یہ سارا ہمارا لاسٹ لیکچر تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا. آج پارٹ بی ہے، سیکنڈ پارٹ آف دا گلوبل اکانومی لیکچر ہے. آج لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بہت سارے چیپٹر آؤٹ لائن میں کچھ ایسے پوائنٹ ڈسکس کیے تھے جس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنے. اینڈ ٹوڈیز لیکچر از آل اباؤٹ دوز کنسیپٹس. ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز فار پروموٹنگ اکنامک اینڈ مونیٹری اسٹیبلٹی. اب آپ کو پتہ ہے کہ مونیٹری اسٹیبلٹی یا اکنامکلی خوشحال ہونا اس دنیا کا سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے ورلڈ پیس کے لیے. اگر بہت سارے کنٹریز سفر کر رہے ہوں گے تو جنگیں ہوتی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کی جو ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی گریٹ ڈپریشن کے بعد ہوئی تھی، وہ ریزن ہی اکنامک انسٹیبلٹی آف دا کنٹریز تھی. سو پیس کو اور پراسپیرٹی کو ڈیولپمنٹ کو انہانس کرنے کے لیے بہت سارے ادارے بنائے بہت سارے کنٹریز نے مل کے، جس میں یو ایس اے کا رول، یو کے کا رول، جرمنی، فرانس کا رول بہت زیادہ تھا. انہوں نے ورلڈ کے پیس اور ورلڈ کی پراسپیرٹی کے لیے بہت سارے ادارے بنائے، جس میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، گروپ آف 7 جو کہ اب گروپ آف 8 کے نام سے جانا جاتا ہے، G8 کو کہا جاتا ہے وہ، اینڈ یورپین مونیٹری سسٹم. یہ وہ ادارے بنائے گئے تاکہ مونیٹر کریں یہ سیورل ریزنس کو کہ کیوں اکنامکس کنڈیشن آف سرٹن کنٹری وہ ڈسٹیبلائز ہوتی ہے، وہ ورس ہو جاتی ہے، اینڈ ہاؤ کین وی ہیلپ دیٹ کنٹری ان promoting the benefits and promoting the living standards and enhancing the economic condition of that country. So یہ ان اداروں کا بہت زیادہ رول ہے. ہم
ان ایجنسیز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. سو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے. آئی ایم ایف, آپ نے نیوز پیپرز میں, ٹی وی پروگرام میں بہت زیادہ اس کے بارے میں, آئی ایم ایف کے بارے میں سنا ہوگا. اس کا ایکچوئل مشن جو کہ ہے, اٹ از ٹو ہیلپ اسٹیبلائز اینڈ انکریزنگ گلوبل اکانومی. یہ کوشش کرتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے مقصد کہ کسی طریقے سے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی کنڈیشن کو امپروو کیا جائے اور بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز کی ہیلپ سے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو اس میں سپورٹ دی جائے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا کور مشن جو یہ ہے, بٹ یہ کیا کرتا ہے, اٹ پروموٹس آرڈرلی اینڈ اسٹیبل فورن ایکسچینج مارکیٹس, کہ فورن ایکسچینج ریزرو ایک دوسرے, یا فورن ایکسچینج کرنسیز جو, یا فورن ایکسچینج جو ہے, یہ کیسے ایک دوسرے پہ کو یہ ٹرانسفر کیا جائے, ٹریڈ کیا جائے, اس پہ بھی مانیٹر کرتا ہے اور اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ریسٹور بھی کرتا ہے فری کنورٹیبلٹی امنگ کرنسیز آف ممبر نیشنز, کہ کیسے ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں کنورٹ کیا جائے. یہ اس کے اوریجنل گولز میں شامل ہے, یہ جو کہ پروموٹ آرڈرلی اینڈ اسٹیبل فورن ایکسچینج مارکیٹس, ریسٹور فری کنورٹیبلٹی امنگ کرنسیز آف ممبر نیشنز, اینڈ یہ ریڈیوس کم کرنے میں بھی کوشش کرتا ہے, ریڈیوس کرنے میں انٹرنیشنل امپیڈیمنٹس آف ٹریڈ, کہ کیسے یہ جو ریزسٹنس نیشنز کریٹ کر دیتی ہیں یا بلاکیج کریٹ کر دیتی ہیں ٹریڈ میں, اس کو کیسے کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیشنز کے درمیان, جو ممبر نیشنز ہیں آئی ایم ایف کی, اس میں ٹریڈ ہو, اس میں گڈز اینڈ سروسز ایکسچینج کی جائے. اور یہ اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتا ہے اپنے ٹو کنٹریز دیٹ ایکسپیرینس ٹیمپورری بیلنس آف پیمنٹس ڈیفیسٹ. اگر کسی کنٹری کے بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ ہے, یعنی کہ ان کے پاس سے فنڈز جا رہے ہیں, پیسہ ان کے پاس سے جا رہا ہے, تو ان کے پاس پیسہ آ نہیں رہا, تو یہ ان کو بھی ہیلپ کرتا ہے, اسسٹ کرتا ہے, ان کو پلاننگ میں ہیلپ کرتا ہے, ان کو کسی طریقے سے ان کے ڈیفیسٹس کو ریڈیوس کرنے میں ان کے ساتھ یہ رول اپنا پلے کرتا ہے. اور بہت سارے کنٹریز جو کہ اکنامکلی بہت ڈاؤن چلے گئے تھے کسی ٹائم پہ, ان کنٹریز کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے سپورٹ کیا. فار ایگزامپل ان 1994 میکسیکو میں اکنامک کرائسس آیا, جو آلموسٹ میکسیکو بینکرپٹ ہو گیا, تو میکسیکو کو اس آئی ایم ایف نے $47 بلین دے کے بیل آؤٹ کیا. یہ $47 بلین کو میکسیکو نے پھر اپنی اکنامک کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے یوز کیا. سملرلی اس کے علاوہ بہت سارے اور کنٹریز کو بھی اس نے بیل آؤٹ کیا, جس میں آئی ایم ایف نے تھائی لینڈ کو $17.2 بلین دیے تھے 1998-1999 میں. اس کے علاوہ $42 بلین کا پیکج جو انڈونیشیا کو دیا گیا, انڈونیشیا بھی بینکرپسی کی ورج پہ تھا. سو ان کنٹریز کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, ان کنٹریز کو اکنامک کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے ان کو کرنسی, ان کو امداد دی, ان کو ڈالرز دیے, جو کہ ڈالرز کی بہت بڑی اماؤنٹ تھی, بلینز آف ڈالر. $41.5 بلین آئی ایم ایف نے برازیل کو دیے, جو کہ برازیل کی اکنامک کنڈیشن کو انہانس کرنے یا اور اس کو امپروو کرنے یا اس کو ڈیولپ کرنے میں برازیل نے یوز کیے. ساؤتھ کوریا بھی اکنامک کرائسس میں ایک وقت تھا کہ وہ چلا گیا تھا, اور آئی ایم ایف نے اسے بھی $19 بلین کا بیل آؤٹ کیا, جس سے ساؤتھ کوریا اپنے پاؤں پہ کھڑا اور اس نے اپنی اکنامک گروتھ کو اگین اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. سملرلی ٹرکی کے بھی اکنامک کنڈیشن ایک وقت پہ بہت کرائسس میں تھے. ٹرکی میں انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی, ٹرکی کی امپورٹس ایکسپورٹس بہت کم ہو گئی تھی, آلموسٹ ان کے فورن ایکسچینج ریزروز ختم ہو چکے تھے, ان کے پاس پیسہ ختم ہو چکا تھا, اور ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی. تو ٹرکی کو $19 بلین کا بیل آؤٹ کیا. جب ٹرکی دیوالیہ ہونے والا تھا, ٹرکی بینکرپٹ ہونے والا تھا, آئی ایم ایف نے اسے بیل آؤٹ کیا. اب آئی ایم ایف یہ کیوں پرووائڈ کرتا تھا اتنی اسسٹنس, کیوں اتنا پیسہ اپنے ممبرس کنٹری کو دیتا تھا؟ سمپل ریزن واز کہ ان کی اکانومیز کلیپس نہ کر جائیں, ان کی اکانومیز تباہ و برباد نہ ہو جائیں, ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے. سو یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا بہت بڑا اس میں رول تھا. ممبر کنٹریز کو کوالیفائی کرنے کے لیے بہت ساری اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنی ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی. فار ایگزامپل انہیں
اپنی ٹریڈز، اپنی بارڈرز اوپن کرنے پڑتے ہیں بہت ساری دوسرے کنٹریز کے لیے، اور اپنی گڈس کو ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے، دوسرے کنٹریز سے گڈس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ٹیرف بیریئرز کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. ٹیرف کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے آنے والے لیکچر میں دیکھیں گے. دین جو آپ نے اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کی ہوئے، اسٹیٹ اونڈ بزنسز ہیں، IMF وہ چاہتا ہے کہ وہ پرائیویٹائز کیے جائیں تاکہ وہ کمپیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ یہ ڈومیسٹک انفلیشن اینڈ گورنمنٹس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں جو اپنی کنٹری پہ کر رہا ہے اس کو بھی کرٹیل کرنے کو کہتے ہیں، کہ وہ ان کو بھی ریڈیوس کیا جائے. کوشش کی جائے کہ ارننگ زیادہ ہو، کسی طریقے سے پیسہ ارن کیا جائے انسٹیڈ آف جسٹ اسپینڈنگ منی. یہ IMF کے بہت ساری ہیں جو کہ اسٹینڈرڈز ہیں، ان کو میٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے کوالیفائی کرنا ہے فار دا بیل آؤٹس، جو کہ آپ کو ایمرجنسی میں فنڈ یا IMF پرووائڈ کرتا ہے. بہت ساری کنٹریز اتنی انٹرونشن کو لائک نہیں کرتی، وہ نہیں چاہتی کہ اتنی ان کے کاروبار میں مداخلت کی جائے، جیسے کہ وہ رن کر رہی ہیں اپنی کنٹریز کو اس میں انٹروین کرے. تو وہ IMF کے بہت سے آبزرویٹری ممبر بن جاتے ہیں انسٹیڈ آف فل فلیج ممبرز. If countries qualify for IMF loans, they are considered for private loans as well. بہت سارے بینکس جو ہیں، جو انٹرنیشنل بینک ہے جیسے ورلڈ بینک ہے یا بہت سارے اور بینکس ہیں، وہ پرائیویٹ لونز یا ورلڈ بینک اپنا لون بھی انہی ممبرس کو دیتا ہے جو کہ IMF کے نظر میں اچھے ممبرز ہوتے ہیں، جو کہ ٹریڈ پالیسی، جو فیئر ٹریڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اور فیئر ٹریڈ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جو کہ اچھے گڈز اینڈ سروسز بائی بھی کرتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں. ٹریڈ بیریئرز کم ہیں، جن کی کوٹاز، ٹیرفز اور اس طرح کی امبارگوز وغیرہ انہوں نے جو کہ ٹریڈ کو ریڈیوس کرتی ہیں، فورن ٹریڈ کو کسی اور کنٹری کو آپ کی کنٹری میں پروڈکٹ سیل کرنے سے روکتی ہیں. اس کو آپ نے اگر کم کیا ہوا ہے، آپ دوسرے کنٹریز کو موقع دیتے ہیں اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کا، تو یہ ادارے آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اس میں ایک اور ادارہ جو کہ بہت فیمس ہے، بہت پاپولر ہے، از ورلڈ بینک. یہ ورلڈ بینک بھی جو کہ بنا تھا، اٹ واز آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، اور IMF جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا یہ ادارہ بنا تھا اس کے بعد بنایا گیا. ورلڈ بینک کا پرپس کیا ہے؟ اٹ ایکٹ ایز انٹرمیڈیٹ بٹوین دا پرائیویٹ کیپٹل مارکیٹس اینڈ ڈیولپنگ نیشنز. اب ڈیولپنگ نیشنز کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے، ان کو فنڈز چاہیے. آپ کی سڑکیں جو بنتی ہیں، یا آپ کی یونیورسٹیز میں جو پیسہ سپینڈ ہوتا ہے، یا آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز جو آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کا علاج فری ہوتا ہے، آپ کی گورنمنٹ کے اسکولوں میں تعلیم فری ہے، یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ایکسپینسز انکر کرتے ہیں آپ کے گورنمنٹ کے ادارے. سو ان گورنمنٹ کے اداروں کو پیسہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ان آرڈر ٹو سپورٹ دیئر کنٹری. اب جب پیسہ ان کے پاس نہیں ہوگا تو یہ لون لیتے ہیں. لون کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ پرائیویٹ کیپٹل مارکیٹ سے لون لیتے ہیں. اب لون لینے اور دینے کے پروسیس میں یہ درمیان میں ورلڈ بینک کا رول ہوتا ہے، یہ ادارہ اپنا کام کرتا ہے. اور اس کا کیا رول ہے؟ اٹ میکس لانگ ٹرم لون، یوزلی 15 اور 25 ایئرس تک کا یہ آپ کو لون دے بھی سکتا ہے. کیرنگ ریٹس دیٹ ریفلیکٹ پریویلنگ مارکیٹ کنڈیشنز، ان ریٹس پہ جو کہ نارملی مارکیٹ کے ریٹس ہوتے ہیں اس پہ یہ آپ کو لون بھی دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے. بہت سارے کنٹریز جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز، پاکستان، یوگنڈا، گانا، انڈیا، چائنا اور کچھ عرب کے کنٹریز کو IMF نے لون بھی دیے. بائی ورچو آف AAA کریڈٹ ریٹنگ، اس کی ریٹنگ ورلڈ بینک کی بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے اس کو لویسٹ انٹرسٹ پہ اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جو کہ یہ پیسہ آگے دیتا ہے اپنے ممبر کنٹریز کو لویسٹ انٹرسٹ ریٹ پہ. یعنی کہ آپ اگر لون لیتے ہیں، آپ کے کنٹری لون لیتا ہے ورلڈ بینک سے، تو انٹرسٹ ریٹ اس کا بہت زیادہ ہائی نہیں ہوگا، آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ AAA ریٹنگ کی وجہ سے ورلڈ بینک خود جو ہے انٹرسٹ بہت کم دے رہا ہوگا، جس سے ورلڈ بینک کے پاس پیسہ آیا ہے. بٹ سم ٹائمز اس کو اپنی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نارمل جو کہ چارج ہو رہا ہوتا ہے پرائیویٹ کیپٹل مارکیٹ میں، وہ کرنا پڑتا ہے، اس کے برابر لانا پڑتا ہے اگر بہت زیادہ اس کے پاس فنڈز لوگ لون لے رہے ہو. بہت سارے لوگ اکنامک اسٹریٹجسٹ اور تھنک ٹینکس یہ سوچتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ اگر جب پرائیویٹ فنڈز آ رہے ہوں کسی کنٹری میں، کسی
कैपिटल मार्केट से डायरेक्टली प्राइवेट फंड्स हम ले रहे हों, तो वर्ल्ड बैंक का रोल क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर 1998 के जो पैन एशियन क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे मिलता है, जब हम $100 बिलियन का डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट फंड्स का ड्रॉप आउट हुआ। 100 बिलियन से ज़्यादा जो लोन्स थे वो प्राइवेट फंडिंग कंपनीज़ ने रिड्यूस किए। एकदम इतना डिक्रीमेंट जो था वो शो करता था कि वर्ल्ड बैंक इज़ द ओनली एंटिटी जिसकी तरफ देखा जाए फॉर द लोन्स। देन वर्ल्ड बैंक ने अपने लोन्स को फॉरवर्ड किया टू कंट्रीज़ एंड पार्शियल गारंटी के तौर पर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स को उसने कंसिडर किया। एंड थाईलैंड में वर्ल्ड बैंक ने गारंटी के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड को पार्शली कंसिडर किया, क्योंकि आप लोन देते हैं तो आप गारंटी के तौर पे कोई देखते हैं चीज़ कि यार हम इसको लोन क्यों दें। सो वर्ल्ड बैंक बहुत सारी कंट्रीज लाइक थाईलैंड, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, फिलीपींस वगैरह को दे रहा है, लोन्स दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है। इन एडिशन द बैंक इज इनकरेजिंग गवर्नमेंट्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल सुपरविजन एंड रिड्यूस रेड टेप। ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे जो कि ब्लॉकेज आ जाते हैं, जो कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे ट्रेड को रिड्यूस करते हैं, उसको ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक कम किया जाए, फ्री ट्रेड को इन्हांस किया जाए ताकि सारे मेंबर्स कंट्री उससे बेनिफिट उठाएं। दूसरा, ये इम्प्रूव फाइनेंशियल सुपरविजन को भी कहता है कि जो कंट्रीज मेंबर हैं इसके वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं वो अपनी फाइनेंशियल सुपरविजन को भी इन्हांस करें, अपनी कैपेबिलिटीज इन्हांस करें ताकि टाइम पे अच्छे डिसीजन लिए जा सकें। नेक्स्ट इदारा जो कि एजेंसी, जो हम अभी एजेंसीज जो देख रहे हैं इकोनॉमिक एजेंसीज, उसमें बहुत मशहूर है, दैट इज़ ग्रुप ऑफ 8 जिसको G8 कहते हैं। ये G7 के नाम से किसी टाइम पे जाना जाता था, बट आफ्टर रशियाज ज्वाइनिंग ये G8 के नाम से अब जाना जाता है। ये G8 के मेंबर 8 कंट्रीज हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ग्रेट ब्रिटेन है जिसको यूके है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड रशिया है। इसके ये 8 मेंबर्स हैं। ये सारी इंडस्ट्रियल नेशंस हैं। ये इस्टेब्लिश करती हैं या किया इन्होंने ग्रुप ऑफ 8 को। ये रेगुलरली मीटिंग्स इनकी होती हैं, डिस्कस करते हैं वर्ल्ड की इकॉनमी को। अगर कोई वर्ल्ड की इकॉनमी को ख़तरा हो तो इनकी मीटिंग्स आप देखेंगे टीवी पे, आपको न्यूज़ में आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी कि G8 का इजलास हो रहा है, G8 के समिट हो रहा है। अब मेंबर्स का काम क्या होता है? ये मिलके आपस में डिसाइड करते हैं, आपस में रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज वर्ल्ड इकॉनमी, ताकि कोई कंट्री, किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा डेफिसिट में ना हो और कोई कंट्री इन्फ्लेशन और बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस से, अनएम्प्लॉयमेंट और लेस ट्रेड टू अदर कंट्रीज या बहुत करेंसी का बहुत कम होना या एक्सचेंज रेट बहुत कम होना या बैंकरप्सी बहुत ज़्यादा उसकी किसी कंट्री को ख़तरा होना, उस सूरत हाल में ये ग्रुप ऑफ 8 पॉलिसीज बनाता है और देखता है किस तरह हम बाकी कंट्रीज को स्टेबलाइज करने में उनकी हेल्प करें और एक्सट्रीम डिसरप्शंस जो कि बहुत ज़्यादा आ जाती हैं उसको हम रिड्यूस करें। सो G8 का रोल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेवरल कंट्रीज को इन्हांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और इदारा जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है स्पेशली फॉर यूरोपियन कंट्री इज़ यूरोपियन मॉनिटरी सिस्टम। यूरोपियन मॉनिटरी सिस्टम 1970 में यूरोपियन कंट्रीज़ के एक ग्रुप ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था, यूरोपियन जॉइंट फ्लोट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट अब जो नया नाम इसको दिया गया है दैट इज़ यूरोपियन मॉनिटरी सिस्टम। द वैल्यू ऑफ द करेंसीज वर फिक्स्ड अगेंस्ट वन अनदर इन नैरो रेंज ऑफ +-2.25%। ये जो मेंबर कंट्री थे इन्होंने ट्राई किया कि एक ही करेंसी यूज़ की जाए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेवरल करेंसीज टू ट्रेड, एक करेंसी यूज़ की जाए जिसको हम यूरो के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक करेंसी एस्टेब्लिश की। द EMS या यूरोपियन मॉनिटरी सिस्टम इंक्लूडेड मेजर्स टू फोर्स मेंबर कंट्रीज टू रेगुलेट देयर इकोनॉमीज सो दैट देयर करेंसी स्टेड विद इन लिमिट्स ऑफ देयर सेंट्रल रेट। इनकी कोशिश ये थी कि रेगुलेट किया जाए इकोनॉमीज़ को, जितना हो सके उसको एक दूसरे पे डिपेंडेंस जो आपकी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए
ایک کرنسی یوز کی جائے انسٹیڈ آف یوزنگ سیورل کرنسی. جب سیورل کرنسیز آپ یوز کریں گے تو اس میں فلکچویشنز ہوتی ہیں, ایکسچینج ریٹ کا پرابلم آ جاتا ہے. سو کسی کنٹری کو بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کنٹری کو اس میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اے کنٹری کوڈ بی ریکوائرڈ ٹو انکریز اور لوور انٹرسٹ ریٹس ٹو اسٹے ان لائن ود ان دا ادر کرنسیز. وہ اگر اس کو اب ایک کرنسی یوز کر رہے ہیں تو اس کو اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اگر کسی ایک کنٹری کی بہت زیادہ ویلیو زیادہ ہو کرنسی کی اور دوسرے کی کم ہو تو اس کے لیے انہوں نے میکنزم یوز کیا کہ انٹرسٹ ریٹس کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے, انکریز ڈیکریز کیا جا سکتا ہے ٹو ہیلپ دیم. سو ان 1999 یورپین مانیٹری سسٹم نے یورپین یونین کے اندر ایک سنگل کرنسی کو انٹروڈیوس کرایا جس کو ہم یورو کہتے ہیں. اب یورو بہت ساری کنٹریز میں یوز ہو رہا ہے, اٹلی میں یورو, اسپین, فرانس, جرمنی, بہت سارے اس کے ممبرس کنٹریز ہیں جو یورو یوز کر رہے ہیں. دا یورپین سینٹرل بینک ہیز کمپلیٹ کنٹرول اوور یورو. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یورپین سینٹرل بینک ہے, اس کا کنٹرول ہے اس کے اوپر, وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, اور دے آر obliged ٹو مینٹین پرائس اسٹیبلٹی اینڈ اوائڈ انفلیشن یا ڈیفلیشن وغیرہ. یہ یورپین سینٹرل بینک اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے انفلیشن اور ڈیفلیشن کے بھی. سپورٹرز آف یورو جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اٹ ول ریڈیوس ٹرانزیکشن کاسٹ اینڈ فورن ایکسچینج رسک ود ان یورپ. اب آپس میں آپ جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کچھ پرچیز کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اس میں جو کاسٹ آپ کی آتی ہے اس کو ریڈیوس کرے گا, اینڈ رسک ایکسچینج کا جو ہوتا ہے فورن ایکسچینج کا اس کو بھی ریڈیوس کرے گا. اس کے علاوہ اٹ ول پرووائڈ اسٹرانگ وائبل کرنسی الٹرنیٹو ٹو ڈالر. دنیا میں ڈالر کا ہی راج تھا ایز اے بیسک فورن ایکسچینج کرنے کے لیے. آپ فورن گڈز بائی کرنے کے لیے ڈالر میں ہی لوگ ٹرانزیکشن کرتے تھے, اور اس کے کاؤنٹر میں یورپین یونین کے ممبرز کنٹریز نے یورو کو لے کر آئے. لیکن اس کے ساتھ کچھ پرابلمز بھی آئیں. کچھ پرابلمز یہ آئیں کہ اگر 2 فرینک کی کافی ملتی تھی فرانس میں, تو اب وہ اگر 1 یورو جو ہے 2.25 فرینک کا ہوگا تو وہ جو کافی ہے وہ یورو کی زیادہ کافی آپ کو ملنی چاہیے, بیکاز 2.25 کے ایکویلنٹ ہے. تو اب وہ کافی کیسے آپ کو زیادہ دے, کیونکہ وہ 2 فرینکس کی آپ کو کافی کا کپ دیتا ہے, اس کے لیے پھر یا تو اسے اپنا کپ بڑا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے کوانٹٹی زیادہ ڈالنی ہے. سو یہ بہت ساری پرابلمس تھی جو اس طرح کی آئی. وینڈنگ مشینز پہ آپ بائی کرتے ہیں تو یورو کا ریٹ جو ایکچوئل ویلیو وہ کچھ ہو رہا ہے اور فرینکس کی ویلیو کچھ ہو رہا ہے. سو اس کو ریگولیٹ کرنا واز اے ٹف چیلنج فار دوز bodies like European Union and European Monetary System. Protectionism and trade restrictions. جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کنٹریز کے درمیان اکنامک ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے, مانیٹری ڈپینڈنسی ہوتی ہے. کوئی بھی کنٹری ساری پروڈکٹس خود نہیں پروڈیوس کر سکتا, وہ دوسرے کنٹری سے بائی کرتا ہے. سو ٹریڈ کرنا کنٹریز کے لیے بہت ضروری ہے in order to enhance their economic condition, in order to enhance the well-being of their own citizen. It is unavoidable کہ وہ ٹریڈ نہ کریں. سو ٹریڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے فار دا کنٹریز اور فار بیٹرمنٹ آف دیئر اکانومی. اب اس میں کوشچن یہ ہے کہ فری ٹریڈ کیوں کی جائے یا کیوں نہ کی جائے. فری ٹریڈ کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہے. اگر آپ جیسا کہ یو کے میں گاڑی ہے, وہی گاڑی اگر آپ صرف پیسے دے کر ٹرانسپورٹ کے آپ پاکستان میں منگوا لیں اور یہاں پہ چلائیں تو آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو سستی گاڑی مل جائے گی وہاں سے. 5-6 لاکھ روپے میں بہت اچھی گاڑی یو کے سے آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. بٹ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ سفر کرے گی. پاکستان میں جو گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں یا پاکستان کے جو پروڈیوسر ہیں وہ سفر کریں گے, کیونکہ آپ فری ٹریڈ کی بیس پہ باہر کی گاڑی یہاں پہ لے کر آئیں. سو فری ٹریڈ میں اگر آپ کی پروڈکٹس اچھی کوالٹی کی اور سستی ہیں تو اٹ وڈ بی ایزی فار یو ٹو سیل دوز گڈز اینڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو ادر کنٹریز. لیکن اگر دوسری کنٹریز کی پروڈکٹ سروسز اچھی کوالٹی ہے تو فری ٹریڈ کا آپ کو نقصان ہوگا, کیونکہ وہ آپ کی کنٹری میں آ جائیں گے, آپ کے کسٹمر, آپ کے سٹیزنز ان کی پروڈکٹس کو بائی کریں گے. سو اس میں لاس بھی ہے اور اس میں بینیفٹ بھی ہے. اب کنٹریز کی جو گورنمنٹس ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا جو پروڈیوسر ہے, ہمارے جو کمپنیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. سو وہ بہت ساری بیریئرز لگاتی ہیں, فری ٹریڈ نہیں ہونے دیتی. وہ نہیں چاہتی کہ باہر کا ایکسپورٹر, باہر کی کمپنیز وداؤٹ پیئنگ اینی ٹیکس,
وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ وہ آپ کی کنٹری میں لا کے اپنی پروڈکٹ سیل کرنا اسٹارٹ کر دے. سو ان دیٹ کیس وہ بہت ساری بیریئرز لگاتی ہیں. وہ ان بیریئرز میں ٹیرفس ہیں, کوٹاز ہیں, آرڈرلی مارکیٹنگ ارینجمنٹس اینڈ والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرکشنز ہیں, فارمل اینڈ ایڈمنسٹریٹو نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز بھی ہیں. اس کے بعد ہم پروٹیکشنزم اینڈ ٹریڈ ریسٹرکشنز کے ہی سیگمنٹ کے اندر ہم جنرل ایگریمنٹس آن ٹریڈ ٹیرفس اینڈ ٹریڈ بھی ڈسکس کریں گے. گیٹ اینڈ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی ڈسکس کریں گے, یہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے یا ریسٹرکٹ کرتا ہے ٹریڈ کو. اب سٹارٹ کرتے ہیں ٹیرفس. ٹیرفس کیا ہوتے ہیں؟ ٹیرفس آر دا ٹیکسز آن گڈز موونگ اکراس این اکنامک اور پولیٹیکل باؤنڈری. ایک کنٹری سے اگر دوسرے کنٹری میں اگر آپ اپنا کوئی پروڈکٹ لے کر جاتے ہیں, گڈز لے کر جاتے ہیں, تو آپ کو جو ٹیکس دینا پڑے گا بارڈر پہ, اس کو ہم ٹیرف کہتے ہیں, ٹیرفس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ٹیکس آپ کے جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائس میں انکلوڈ ہوگا. اس لیے آپ کی جو امپورٹڈ گڈز ہیں وہ ایکسپینسو سیل ہوں گی آپ کی کنٹری کے اندر. جب ایکسپینسو سیل ہوں گی, ان کی پرائسز زیادہ ہوں گی, تو لوگ چیپ پروڈکٹس بائی کرنے کو پریفر کریں گے. تو آپ کے اپنا پروڈیوسر جس کی پرائسز لو ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا امپورٹڈ گڈس, اس کو بینیفٹ ہوگا, وہ اس کی سیلز انکریز ہوگی. آج اگر آپ دیکھ لیں تو ہیوی بائکس جو کہ آپ باہر سے منگواتے ہیں ان کی پرائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں USA میں وہ ہیوی بائک اگر $5,000 کا یا $6,000 کا ہے, جو کہ پاکستانی رفلی 5-6 لاکھ روپیہ بنتا ہے, بٹ پاکستان میں وہ بائک 14 لاکھ سے زیادہ پرائس کا یہاں پہ آفر کیا جا رہا ہوگا. اب وہ پرائس اتنا ڈفرینس کیوں آیا؟ دیٹ ڈفرینس از ڈیو ٹو اونلی ون تھنگ, دیٹ از کالڈ ٹیرفس. کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ جو آپ کی لگ جاتی ہیں, یہ جو ٹیکسز لگتے ہیں اس کی بیس پہ. اب ہیوی بائک آپ نہیں بائی کرتے, آپ اپنا لوکل بائک بائی کرتے ہیں. ہونڈا کا 125 لیتے ہیں یا ہونڈا CD70 لیتے ہیں یا کوئی اور برانڈ آپ بائی کرتے ہیں, ہیرو یا میٹرو یا حبیب یا کراؤن. اب لوکل پروڈیوسر کو فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ ٹیرف ہٹا دیا جائے تو ہیوی بائکس کی پرائس کم ہو جائے گی. ہیوی بائکس آپ کو پاکستان میں 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کا ملنا جو سٹارٹ ہو جائے گا. آپ پاکستانی بائکس کو بائی کرنا چھوڑ دیں گے, آپ امپورٹڈ ہیوی بائکس بائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے. لوکل آپ کا جو بزنسز ہیں وہ فلرش نہیں کریں گے, وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے. اس کا لوکل انڈسٹریز کو نقصان ہوگا. سو ٹیرف از اے کائنڈ آف تھنگ جو کہ آپ کی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ کی انڈسٹری کو فلرش کرنے میں مدد کرتا ہے. They can be imposed on imports, exports or goods in transit through a country on their way to some other destination. اگر آپ کی امپورٹس پہ بھی ٹیرفس لگائے جا سکتے ہیں. امپورٹس پہ ٹیرف جب لگتا ہے تو امپورٹس جو آپ کر رہے ہو وہ اس کی پرائسز انکریز کر جائیں گی. ایکسپورٹس پہ بھی آپ ٹیکس لگاتے ہو, اگر ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگاؤ گے تو ان کی بھی پرائسز انکریز کر جاتی ہیں. اگر آپ کے کنٹری میں سے گزر کے کوئی دوسرے کنٹری تک پروڈکٹ جا رہی ہے, فار ایگزامپل اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے افغانستان کو, تو آف کورس آپ کے کنٹری کی لینڈ میں سے ہوتی ہوئی گزر کے جائے گی, اس کا بھی ٹیکس وہ پے کریں گے, تو اس کی پرائس انکریز کر جائے گی. ان یونائٹڈ اسٹیٹس ایکسپورٹ ٹیرفس آر کانسٹیٹیوشنلی پروہیبٹڈ. وہ آئین کے طور پہ اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس لگائے, بٹ ادر کنٹریز پہ ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اور لوگ پے بھی کرتے ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آف کورس دا موسٹ کامن ٹائپ آف ٹیرف از امپورٹ ٹیرف, جو کہ آپ کے کنٹری میں کوئی چیز آ رہی ہو تو اس پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے, دیٹ از موسٹ کامن کائنڈ آف ٹیرف. امپورٹ ٹیرفس ہیو ڈیول اکنامک افیکٹ, اس کا ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. فرسٹ کیا ہے, they tend to raise prices of imported goods. یہ imported goods کی پرائس کو انکریز کر دیتے ہیں and thereby protect کرتے ہیں آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو, آپ کے ڈومیسٹک پروڈیوسر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام فورن کمپٹیشن. سیکنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ جنریٹ ٹیکس ریونیو فار کنٹریز. اگر آپ کے کنٹری پاکستان میں جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں اس کے اوپر جو امپورٹ کی جا رہی ہیں چیزیں, اس سے آپ کے کنٹری کو ریونیو بھی جنریٹ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے, آپ کے کنٹری کے پاس انکم بھی جنریٹ ہوتا ہے. جو بھی اس کا گول ہو, ٹیرف میں ناٹ بی موسٹ ڈائریکٹ اور افیکٹو مینز آف اٹینڈنگ. جو بھی اس کا گول ہو, ٹیرفس جو ہیں یہ مے بی ناٹ دا گڈ مین ٹو اٹین دا گول آف اکنامک اسٹیبلٹی. یہ صرف
اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ کو بہت سارے اور بھی اس میں چاہیے میکنزم, بہت سارے اور فیکٹرز بھی انکلوڈ کرنے پڑتے ہیں. بٹ آپ کی ڈومیسٹک اکانومی یا ڈومیسٹک پروڈیوسر کو پروٹیکٹ کرنے میں ٹیرفز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اگر ٹیرفز بہت زیادہ لگائے جائیں امپورٹڈ گڈز میں تو نیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ان کو ہائی پرائسز چارج کی جاتی ہیں, وہ ہائی پرائسز پے کریں گے. جب ہائی پرائسز وہ پے کر رہے ہوں گے تو نقصان الٹیمیٹلی کنزیومر کو ہوگا. بٹ اس میں کنٹری کا یہ فائدہ ہے کہ کنٹری کے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, کنٹری کے پاس پیسہ آ رہا ہے, کنٹری کی اکنامک کنڈیشن تھوڑی سی اچھی ہو رہی ہے. دا نیشن گریٹر ریونیو جنریٹ کرے گی بٹ لٹل ایڈیشنل پروٹیکشن فار ڈومیسٹک پروڈیوسر اگر وہ صرف اور صرف اس پہ ٹیکسز لگائے. اگر تھوڑے ٹیکسز لگائے گی تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے. سم ٹائمز کنٹریز جو کمپنیز ہیں جو باہر سے ایکسپورٹ کر رہی ہیں گڈس, وہ اپنی پرائس ریڈیوس کر دیتی ہیں. جب اپنی پرائس ریڈیوس کریں گی تو جو پروڈکٹ آپ کو سیل کی جا رہی ہے, جو فائنل کسٹمر پروڈکٹ بائی کر رہا ہے, اس کی پرائس بھی ریڈیوس ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسٹمر کی کو چیپ پروڈکٹ ملے گی اور گورنمنٹ تو اپنا ٹیکس لگائے گی اس امپورٹر میں جو ایکسپورٹ کر کے پروڈکٹ اس کے پاس آ رہی ہے, جو امپورٹ ہو رہی ہے پروڈکٹ, اس پہ گورنمنٹ اپنا ٹیکس لگائے گی. سو گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کے پاس ٹیکسز آ گئے, اس کے پاس ریونیو آ گیا, اور کسٹمر کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کے کو لو پرائس میں اچھی پروڈکٹ مل گئی. Another kind of protection جو کہ آپ کے کنٹریز یوز کرتے ہیں دیٹ از کوٹاز. اب کوٹاز کیا ہوتا ہے؟ کوٹاز فزیکل لمٹس ہوتی ہیں جو کوئی ایک کنٹری آپ کے کنٹری میں اپنی پروڈکٹ کی سیلنگ میں جو کراس نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہیں تو کسی کنٹری کو فزیکلی لمٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا پروڈکٹس, کتنی کوانٹٹی کسی پروڈکٹ کی آپ کے کنٹری میں سیل کریں. یہ اماؤنٹ آف گڈ ہوتی ہیں جو کہ امپورٹ کی جاتی ہیں, ان پہ لگائی جاتی ہے کوئی ایک کنٹری. لیکن یہ ٹیرف کی طرح unlike tariff which restrict trade by directly increasing prices, quota increase price by directly restricting trade. یہ اس پروڈکٹ کی سپلائی کو کم کر دیتا ہے. ٹیرف کی طرح یہ ٹیکسز کو انکریز نہیں کرتا, یہ پرائس کو انکریز کرتا ہے بٹ بیسڈ آن سپلائی آف دیٹ گڈ. نیچرلی to have such an effect imports must be restricted to levels below the free trade level. آپ کو امپورٹ جو ایکسپورٹ کرنے والا کنٹری ہے جو آپ کو سیل کر رہا ہے گڈس, اس کو پھر اس سے نیچے ہی اپنا رکھنا پڑتا ہے, کوٹا سے نیچے ہی آپ کو وہ پروڈکٹ سیل کرنی پڑتی ہیں کیونکہ لمٹ سے زیادہ وہ سیل آپ کو نہیں کر سکتا. ڈومیسٹک پروڈیوسر کے لیے یہ کیا بینیفٹ ہے؟ اس کے لیے شورر مین آف پروٹیکشن ہے. آپ کے جو ڈومیسٹک پروڈیوسر ہیں ان کو تو نیچرلی بینیفٹ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک لمیٹڈ نمبر آف پروڈکٹس کنٹری میں انٹر ہوں گی. سو ڈومیسٹک پروڈیوسر کو نقصان نہیں ہے. اس میں نقصان آپ کے کسٹمر کو ہوتا ہے, ڈومیسٹک کسٹمر کو ہوتا ہے, بیکاز دے نو دیٹ کہ ہائی کوالٹی گڈ کوالٹی پروڈکٹس جو فارن میڈ پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں یا آپ کے کنٹری میں انٹر نہیں ہو سکیں گی. ان کو لوکلی میڈ پروڈکٹس ہی بائی کرنی پڑیں گی, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. سو وہ نقصان میں جاتے ہیں. سو سیکنڈلی ان کو ہائی پرائسز بھی پے کرنا پڑتی ہیں. وہ امپورٹڈ گڈس جو ان کے پاس آتے ہیں وہ چیپ نہیں ہوتے. اگر آپ پروڈیوسر ہیں کسی پروڈکٹ کے اور آپ کو کوٹا فیس کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو پروڈکٹ جو باہر آپ سیل کر رہے ہیں وہ آپ کو لمیٹڈ نمبر آف آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں, لمیٹڈ نمبر آف آئٹم سیل کر سکتے ہیں, تو آپ کوشش کریں گے وہ آئٹم سیل کریں جس پہ آپ کو مارجن بہت زیادہ ہے, جس پہ آپ یوزلی لگژری پروڈکٹس, لگژری آئٹمس, کیونکہ ان کی کاسٹ کم ہوتی ہے اور ان پہ ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ آپ اپنی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ایکسپورٹ کرنے میں آپ پریفر کرتے ہیں. سو کسٹمر کو کیا اس سے ملتا ہے؟ کسٹمر کو چیپ گڈ کوالٹی پروڈکٹس نہیں ملتی, کسٹمر کے پاس چوائس کم ہو جاتی ہے, اس کے پاس جو آتی ہیں وہ ایکسپینسو اور لگژری پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ ہر کسٹمر بائی نہیں کر سکتا. سو کوٹاز کا ایک فائدہ تو ہے کہ وہ ڈومیسٹک پروڈکشن انکریز ہوتی ہے, آپ کے ڈومیسٹک پروڈیوسرز کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, لیکن کسٹمر کے پاس چوائس کم ہوگی, کسٹمر گڈ کوالٹی پروڈکٹس بائی نہیں کر سکتا. اندر
پروٹیکشنزم اینڈ ٹریڈ ریسٹرکشن جو کہ ہے وہ آرڈرلی مارکیٹنگ ارینجمنٹس اینڈ والنٹریلی ایکسپورٹ ریسٹرکشنز کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ بٹوین کنٹریز ایگریمنٹ ہوتا ہے ٹو شیئر مارکیٹس بائی لمٹنگ فورن ایکسپورٹ سیلز. آپ آپس میں شیئر کرتے ہیں مارکیٹس کو اور لمٹ کرتے ہیں فورن ایکسپورٹ سیلز کو. یہ کنٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ کے طور پہ ہوتا ہے. یوزلی دیز arrangements have a set of duration and provide for some annual increase in foreign sales to domestic market. یہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, کچھ ڈیوریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ارینجمنٹس جو ہیں یہ سیز ہو سکتے ہیں, یہ ختم ہو سکتے ہیں. اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہ امپریشن دیتا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے یہ فیئر ٹریڈ ہوگی. آفٹر آل who can go against anything that is آرڈرلی اور والنٹیرلی, جو آپ خود اپنے اوپر ریسٹرکشنز ڈالتے ہیں اور لگاتے ہیں, اس کا یہ سب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ فیئر ٹریڈ کو انہانس کرنے کے لیے, انکریز کرنے کے لیے اور کسی کے بینیفٹ کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے. سو بٹ بہت ساری چیزیں اس میں ہڈن ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دوز تھنگس. اگر آپ اسکریچ کریں سرفیس کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سو کالڈ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس جو ہیں ایک ڈفرینٹ امیج ہے ان کا. یہ نظر کچھ آتی ہیں اور ہیں کچھ. فرسٹ اس کا کیا ہے, نیگوشیشنز آر انیشیٹڈ بائی دا امپورٹنگ کنٹری ود دا implicit threat that unless concessions are made stronger unilateral sanctions will be imposed. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹ جو کنٹری کر رہا ہے اس کی طرف سے ہوتی ہیں, جو منگوا رہا ہے کسی کنٹری سے کوئی گوڈز وغیرہ. سو یہ دوسرے کنٹری کو کہتا ہے کہ اگر آپ لمٹ نہیں کرتے, خود آپ نہیں کرتے اپنی پروڈکٹس کی سپلائی کو لمٹ, خود کوٹاز اس کو سیٹ نہیں کرتے, نمبر سیٹ نہیں کرتے, اس کو ریڈیوس نہیں کرتے, تو کیا ہے کہ آپ پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں, ہم کسی اور سے بائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے. سو یہ از اے کائنڈ آف تھریٹ. دے آر ریئلی نیدر آرڈرلی نور والنٹیرلی. یہ ایسا نہیں ہے کہ والنٹیرلی, جیسا کہ ایکسپورٹ ریسٹرکشنز یہ نام سے ظاہر ہوتا ہے, یہ والنٹیرلی ہوں, بٹ یہ ایسا ہے کہ جو تھریٹ کی بیس پہ کوئی کنٹری کسی کی بات مان لے. سو یہ ایک نیگیٹو کائنڈ آف تھنگ ہے. آپ کسی کنٹری کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹریڈ آپ کے ساتھ کم کریں. یہ اس کی ایک ایگزامپل جو لیونگ ایگزامپل ہے, دیٹ از ٹریڈ بٹوین رشیا اینڈ یو ایس اے. 1998 میں رشیا کو یو ایس اے نے کہا کہ آپ اپنی جو اسٹیل کی یا جو آپ ہمیں یہ اور بیچ رہے ہیں, اس کا آئرن اور ہے, اس اسٹیل امپورٹ جو آپ ہمیں کر رہے ہیں اس کو ریڈیوس کر کے 7,50,000 ٹن پہ لے آئیں, 750,000 ٹنس پہ لے آئیں فرام 3,500,000 ٹن سے. سو یہ رشیا کو امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ والنٹیرلی طور پہ کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کامرس ڈپارٹمنٹ ریڈی ہے آپ پہ ڈیوٹیز امپوز کرنے کے لیے, جو کہ 71 to 218% ہوگا جو رشین اسٹیل پہ ہم لگائیں گے. اب اگر وہ امپورٹ ڈیوٹیز لگا دیتے ریشین اسٹیل پہ تو کیا تو ریشین اسٹیل کی پرائسز بڑھ جاتی. سو رشیا کو یہ ایک تھریٹ دیا گیا اور اس کو نام یہ دیا گیا, یہ دیٹ از والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرکشن یا آرڈرلی مارکیٹنگ ارینجمنٹ. اب رشیا کی اس میں والنٹیرلی انہوں نے نہیں کیا ہے, والنٹیرلی یہ نہیں کیا گیا, بٹ انہوں نے اگر کیا تو دیٹ واز انڈر دا تھریٹ آف یو ایس اے. بہت زیادہ یہ کس کائنڈ آف پروڈکٹ کیٹیگری پہ یہ والنٹیرلی ٹریڈ ریسٹرکشن یوز ہوتی ہیں؟ ٹیکسٹائلز پہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے, کلودنگ پہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے, اسٹیل پہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے, کارز, شوز, مشینری پہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے, کنزیومر الیکٹرانکس پہ بھی یہ والنٹیرلی ٹریڈ ریسٹرکشن بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے. سو ہے کیا یہ, there are approximately 300 voluntarily export restrictions worldwide, most protecting the United States and Europe. Threat ہوتی ہے ڈیولپڈ کنٹریز کو, بہت سارے اور ڈیولپنگ کنٹریز سے انہوں نے ریسٹرکشنز کی ہوئی ہیں. جاپان کے اوپر انہوں نے ریسٹرکشنز کی ہوئی ہیں, ساؤتھ کوریا کے اوپر, تاکہ ان سے امپورٹس کم از کم ہو اور اپنی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہو. اس سے وہ کنٹریز جن کی پاس اچھی گڈز ہیں, جو پروڈیوس کرتے ہیں چیپ کوالٹی, چیپ
پرائز پہ اچھی گڈس ان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی گڈس سیل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز کی جو کنزیومر ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اگر یو ایس اے کی اپنی انڈسٹری فلرش کرتی ہے ڈیو ٹو دس والنٹری ٹریڈ ریسٹرکشنز, تو ان کے جو کنزیومر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ چیپ پروڈکٹس نہیں بائی کر سکتے, وہ لو کوالٹی پروڈکٹ ایکسپینسولی بائی کرتے ہیں جس کا انہیں نقصان ہوتا ہے. سو ٹوٹل کاسٹ آف پروٹیکشن دس والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرکشن کی پروٹیکشن یورپ کو جو in 1 year فیس کرنا پڑا, that was $43 billion, more than $43 billion, and اس سے ان کی جابس بھی سفر کی, اس سے ان کا کسٹمر کی انکم پہ بھی افیکٹ پڑا کیونکہ ان کے پاس ایکسپینسز بہت زیادہ ہو گئے, ان کی انکم تھوڑی تھی, سو لیونگ اسٹینڈرڈ پہ بھی اس کا تھوڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. ہاں ڈومیسٹکلی آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ فلرش کرے گی جس کا آپ کو فائدہ ہوگا. دین فارمل اینڈ ایڈمنسٹریٹو نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز بھی ہوتی ہیں. اب نان ٹیرف بیریئرز کیا ہیں؟ یہ اٹ انکلوڈز وائڈ رینج آف چارجز, ریکوائرمنٹس اینڈ ریسٹرکشنز سر چارجز ایٹ بارڈر کراسنگ, لائسنسنگ regulations, performance requirements, government subsidies, health and safety regulations, packaging, labeling regulations and size and weight requirements, جو کہ آپ بارڈر پہ جب آپ کی پروڈکٹس کسی کنٹری میں موو ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے ریسٹرکشنز آپ لگاتے ہیں کہ اس کا جو پیکیجنگ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے, پیکیجنگ کنٹینٹس آف جو پروڈکٹ ہے اس کو سیو کرنے والی, برانڈنگ, لائسنسنگ, اگر آپ نے کسی اور برانڈ نیم کو یوز کیا اور لائسنسنگ فی نہیں پے کی تو اس کی بھی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ کو لائسنس پہ, ان ایتھیکل ٹریڈ مینز وہ آپ کو یوز کرنے نہیں دیں گے. لیبلنگ کی ریگولیشنز ہوں گی کہ انگریڈینٹس اس پہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, اور سائز یا اس کے ویٹ کے بارے میں انفارمیشن, پروڈیوسر کے بارے میں انفارمیشن, لیبلنگ پہ برانڈ نیم ہونا چاہیے, ایٹسیٹرا. بہت ساری چیزیں اس طرح کی وہ اس میں مینشن کریں گے, آپ کو فورس کریں گے آپ مینشن کریں. انلیس آپ مینشن نہیں کرتے آپ کی ٹریڈ وہ کنٹری اپنے ساتھ اس کو نہیں ہونے دے گا, اس کو اجازت آپ کو نہیں دے گا. سو بہت ساری چیزوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. نوٹ آل دا بیریئرز آر ڈسکریمنیٹری اینڈ پروٹیکشنسٹ. ساری ہی اس میں بیریئرز ایسی نہیں ہیں. ریسٹرکشن ڈیلنگ ود پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی آر سرٹنلی لیجٹمیٹ, بٹ اب یہ جو ریسٹرکشن ہے سیفٹی اور پبلک سیفٹی یا ہیلتھ کے بارے میں یہ لیجٹمیٹ ہے, یہ بالکل درست ہے, ہونی چاہیے. آپ مضر ایک چیز جو سیف نہیں ہے, ہیزرڈیس ہے, اس کو آپ الاؤ نہ کریں آنے کے لیے, آپ اس کو اس کی انٹری ان یور اون کنٹری اس کو ریڈیوس کریں. اب یہاں پہ ایک اور ایشو ہے جو کہ ہماری توجہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اٹینشن ہم اسے دیں. دیٹ از بہت سارے یورپین کنٹریز میں یو ایس اے کی کارز پہ پابندی ہے. کہتے یہ ہیں کہ یہ پولوشن کریٹ کرتی ہیں, ایفیشینٹ نہیں ہے. اب کہنا تو ان کا یہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا یہ ریزن تو نہیں ہے کہ وہ ہارس پاور میں زیادہ گاڑیاں, پاورفل گاڑیاں ہیں, ان کی ایفیشنسی, ان کے کنزمپشن آف فیول زیادہ ہے, پاور زیادہ ہے, اور یورپین میں بھی لائک کریں اس گاڑیوں کو, اس وجہ سے وہ اس کی ریسٹرکٹ کر رہی ہیں. اور پیچھے اس کے ریزن یہ دے رہی ہیں کہ ان کی ہیلدی نہیں ہے, اتنی پولوٹ کرتی ہیں انوائرمنٹ کو, ایٹسیٹرا. سو جرمن گاڑیاں بہت ساری یو ایس اے اپنے پاس امپورٹ ہونے سے روتا ہے اور کہتا ہے کہ سیفٹی سٹینڈرڈز بہت ہائی نہیں ہیں اور پروٹیکشن ٹو دا کسٹمر نہیں ہے. سو یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ یہ انفیئر چیزیں تو نہیں ہیں. جرمن گاڑیاں ہائی کوالٹی ہیں, یو ایس اے کوئی اور ایک لیم ایکسکیوز, لیم ریزن کے بیس پہ ان کو اپنے کنٹری میں انٹر نہیں ہونے دے رہا. سو از اٹ ناٹ فیئر؟ بالکل یہ فیئر نہیں ہے, اٹ از انفیئر. آپ آبجیکٹو ریزن کے اوپر کسی کی گڈس کو روک سکتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے اور اس سے نقصان ہوگا, بٹ کسی کی ہائی کوالٹی پروڈکٹ کو اس ریزن پہ کہ یہ انوائرمنٹ کو تھریٹ ہے, اس سے لوگوں کی سیفٹی کو تھریٹ ہے, آپ نہیں کر سکتے. فرانس میں بہت ساری پروڈکٹس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ پہ بین ہے, جیسے اسکاچ پہ بین ہے, بٹ وہ کوکنیک اور الکوہولک پروڈکٹس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ پہ بین نہیں ہے. نو, دا کوشچن از وائی ناٹ.
اگر کوگنک پہ بین نہیں ہے ایڈورٹائز کر سکتے, وائی ناٹ اسکاچ. نقصان یہ ہے کہ فرانس کی اپنی انڈسٹری جو وائن کی انڈسٹری ہے, شیمپین کی انڈسٹری ہے, اس کو نقصان ہوگا. اس لیے یہ ڈفرینٹ لیم ایکسکیوزز اور ریزن فائنڈ کر کے ایڈمنسٹریٹو نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرس یہ لگا دیتے ہیں دوسرے کنٹریز کی پروڈکٹس پہ, تاکہ ان کی اپنی پروڈکٹس سیل ہوں. سم ٹائمز نان ٹیرف بیریئرس کین ہیو کنسیڈریبل امپیکٹ آن فارن کمپٹیشن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیوں سے ویسٹ جرمن کی اتھارٹی جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتی تھی جو کہ سیل آف بیئر کو. وہ کہتے تھے صرف وہ بیئر ہوگی جس پہ جو ٹریڈیشنل وے سے تیار کی, جس پہ کیمیکل نہیں ہوگا. لیکن آج بہت سارے ایسے بیئرز ہیں, جو بہت سارے ایسے الکوہلک پروڈکٹس ہیں جس میں جو کیمیکل یوز کرتے ہیں, اور اس بیس پہ اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں کیونکہ اس میں کاسٹ کم ہے. تو یورپین کورٹ میں یہ بات لے جائے گی, یہ کیس لے کر گئے ویسٹ جرمنی کی اتھارٹیز کے بہت سارے بیئر کے برانڈ وہ اسٹینڈرڈ طریقے سے نہیں بناتے, جو کہ پرانا ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس کو فالو نہیں کرتے. یورپین کورٹ نے اس کو اسٹرک ڈاؤن کیا ایونچولی ان کے اس بات کو, اور الاؤ کیا کہ آپ بیئر کسی اور میکنزم کسی اور وے سے بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. ناؤ دا ففتھ تھنگ از جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرفس اینڈ ٹریڈ. ہم نے دیکھا کہ پروٹیکشنزم کا امپیکٹ ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتا, ہارمفل امپیکٹ ہوتا ہے. یہ گریٹ ڈپریشن کے موقع پہ 1930s میں دنیا نے اس کو پینفلی محسوس بھی کیا اور پینفلی اس سے ڈیل بھی کیا. سو 23 نیشنز نے مل کے 1947 میں ایک باڈی بنائی, جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف. اس ایک ایگریمنٹ کیا جس کے اوپر سارے اکٹھے اور ایگری کیا انہوں نے. گیٹ نے کیا کیا, یہ میجر فورم تھا فار لبرلائزیشن اینڈ پروموشن آف نان ڈسکریمنیٹری انٹرنیشنل ٹریڈ بٹوین پارٹیسپیٹنگ نیشن. اس نے جو اس کی ممبر نیشن تھی ان کے درمیان لبرل ٹریڈ اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انڈسکریمنیٹری ٹریڈ کو اس نے اسٹیپ اٹھائے اور بہت ساری پالیسیز بنائی. پرنسپل آف ورلڈ اکانومی گیٹ کے آرٹیکلز میں لکھے ہوئے ہیں, کیسے اس کو فلرش کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو انکریز کی جا سکتی ہے. اس کے پیچھے بیسک آئیڈیا جو ہے دیٹ از آئیڈیا آف ریسیپروسٹی, یعنی کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے اچھا کرے گا. اگر آپ کسی کنٹری کے لیے ٹیرفس اور کوٹاز یہ جو ٹریڈ بیریئرز ہیں یہ لو کرتے ہیں, کوئی اور کنٹری آپ کے لیے ٹریڈ بیریئرز لو کرے گا. اب گیٹ کی بیس پہ کیا ہوا, جو ممبر کنٹریز تھے انہوں نے ایک دوسرے کے لیے ٹریڈ بیریئرز کو ریڈیوس کیا, ٹریڈ بیریئرز کو ختم کیا, ٹریڈ بیریئرز کو کم کیا تاکہ ان کے درمیان ٹریڈ فلرش کرے. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ان کنٹریز میں آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہوگی. الٹیمیٹ کسٹمر یا کنزیومر کو فائدہ اس کا پہنچا. دین ایک اور اس کا پرنسپل جو تھا دیٹ واز نان ڈسکریمنیشن, وچ مینس دیٹ ون کنٹری شوڈنٹ گیو ون ممبر اور گروپ آف ممبر پریفرنس یا جو اس کو کہتے ہیں کہ ایک اچھا ٹریٹمنٹ, بٹ سب کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ اچھا ہی ہونا چاہیے. اگر 23 ممبرس کنٹریز تھے جو کہ اب زیادہ ہو چکے ہیں گیٹ کے ممبرس, تو وہ کیا کریں کہ ممبر کنٹریز تمام ایک دوسرے کو ایکولی ٹریٹ کریں, ایک دوسرے کو ایکول فیور پرووائڈ کریں. ایسا نہ ہو کہ جرمنی فرانس کو زیادہ فیور کر رہا ہو فور ٹریڈ اور یو کے کو فیور نہ کر رہا ہو. گیٹ نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ سب کی فیور ایک ممبر کنٹریز کی آپس میں ایکول ہونی چاہیے. یہ پرنسپل آپ کو موسٹ فیورڈ نیشن ایم ایف این کے طور پہ بھی نظر آتا ہے. ایم ایف این کے سٹیٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موسٹ فیوریٹ ہو جائے گی, آپ اس کو بہت زیادہ اچھا ٹریٹ کرنا چاہیں گے, اسٹارٹ کر دیں گے. ایم ایف این کا مطلب یا موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ باقی کنٹریز جو ممبر کنٹریز کو ٹریٹ کریں ویسا ہی آپ اس نیو کنٹری جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ اس کو بھی ٹریٹ کریں گے. ایک اور پرنسپل جو تھا اس کا گیٹ کا تھا دیٹ واز ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کا کیا مطلب ہے کہ گیٹ کی پالیسیز وہ ہوں گی شفاف ہوں گی, سب کے سامنے ہوں گی, اینڈ نیشنز میک اینی ٹریڈ ریسٹرکشنز جو ہوں گی اس کو اس نے سامنے لانا ہے. کوئی بھی ٹریڈ ریسٹرکشن ہے اس نے سامنے لانا ہے, کچھ چھپا کے بات نہیں رکھنی. نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں, جو فارمل اینڈ ایڈمنسٹریٹڈ نان ٹیرف بیریئرز ہیں, اگر ہیں تو وہ اس کو سامنے پروو کرے اور بتائے اور یہ ثابت کرے کہ
why they restrict the trade of certain good from other countries. اس گیٹ کی وجہ سے ٹریڈ کی ریسٹرکشنز ممبر کنٹریز کے درمیان بہت حد تک ریڈیوس ہوئی ہیں. although its most notable gain have been a considerably reducing tariffs and quota barriers on many goods. سب سے زیادہ اس کا گین یہ تھا کہ بہت سارے پروڈکٹس پہ، بہت سارے گوڈس پہ اس نے ٹیرفس کو ریڈیوس کیا، کوٹاز کو ریڈیوس کیا. گیٹ نے دوسرا ایک اور اس نے جو ہیلپ کی، سمپلیفائی کر دیا اور ہوموجنائز کر دیا ٹریڈ کی ڈاکومنٹیشن کو اور پروسیجرز کو. بہت سمپل ہو گئی ہیں ساری چیزیں اور انڈرسٹینڈیبل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیجر سب کو سمجھ آ گئے. اور گورنمنٹ کی سبسڈائزیشن کو اس نے انکریج نہیں کیا بلکہ ڈسکریج کیا، اور اس نے کہا کہ آپ ڈمپنگ کو بھی ریڈیوس کریں. ڈمپنگ کیا ہے؟ ڈمپنگ از سیلنگ یور گوڈز ابراڈ آن لوور پرائسز ایز کمپیئر ٹو جو کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے. آپ باہر اپنی کاسٹ آف پروڈکشن سے کم اگر پرائس پہ سیل کریں گے پروڈکٹس کسی اور کنٹری میں، دیٹ وڈ بی کالڈ ڈمپنگ. اندر آرگنائزیشن یا ایک ادارہ جو گلوبل ٹریڈ کو انہانس اور فلرش کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، دیٹ از کالڈ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. فائنل جو ایکٹ ہوا تھا گیٹ کا، اس کو ریپلیس کیا تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے 1996 میں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام وہی تھا جو گیٹ کا تھا کہ ٹیرفس کو ریڈیوس کرنا، کوٹاز کو ریڈیوس کرنا، خاص طور پر مینوفیکچرڈ گڈس پہ، اور لبرلائزیشن آف ٹریڈ اینڈ ان ایگریکلچر اینڈ سروسز. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا میجر رول تھا کہ کسی طریقے سے ٹریڈ کو انہانس کیا جائے بٹوین ممبر کنٹریز. آج WTO کے مور دین 150 ممبرز ہیں، راؤنڈ اباؤٹ 159 ممبرز ہیں. بہت سارے کنٹریز اس کے ممبرز بن چکے ہیں ٹل ٹوڈے. 2013 تک 159 تھے اور انکریزنگ نمبر اب، کیونکہ بہت سارے آبزرویٹری ممبرز بھی اس کے ہیں، اور یہ سارے ممبرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹریڈ. آپس میں ایگریمنٹس ہوتے ہیں، فری ٹریڈ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور آپس میں ٹریڈ ٹیرفس اور کوٹاز کو ریڈیوس کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ ایک گلوبل واچ ڈاگ کے طور پہ کام کرتا ہے، جس کی نظر تمام ممبر کنٹریز پہ ہوتی ہے کہ کون سے کنٹری اس کی فالو کر رہا ہے پالیسیز، پروسیجر، اور کون سا کنٹری فالو نہیں کر رہا. جو کنٹری فالو نہیں کرتا اس پہ یہ سینکشنز لگائی جاتی ہیں یا اس پہ پینلٹیز لگائی جاتی ہیں. ایون کہ چائنا جیسا کمیونسٹ کنٹری بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کا ممبر بن چکا ہے. 2001 میں 14 ایئرز آف نیگوسیشنز کے بعد WTO کا یہ ممبر بنا تھا. رشیا 2002 میں جوائننگ رشیا نے بھی کی، یہ بھی کمیونسٹ کنٹری تھا. بٹ آپس میں ٹریڈ کو امپروو کرنے کے لیے بہت سارے کنٹریز، راؤنڈ اباؤٹ 159 کنٹریز، ان کے آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں اور کس طرح فری ٹریڈ کو انہانس کیا جائے، کس طرح زیادہ ٹریڈ کو انہانس کیا جائے، ایک دوسرے کی اچھی پروڈکٹس بائی کی جائیں، سیل کی جائیں، اکنامک کنڈیشن آف کنٹریز کو امپروو کیا جائے، اس پہ یہ بات کرتے ہیں. میجر ایڈوانٹیج جو کا WTO کا تھا اوور دا گیٹ، اٹ واز دا ریزولوشن آف ڈسپیوٹس. بہت سارے کنٹریز میں بہت سارے ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. WTO پینلز جو ہیں کہ اس میں اسٹرکٹر ہیں، اس کے جو پینل ہوتا ہے، اس کا جو بینچ ہوتا ہے بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے، وہ ڈسپیوٹس کو ریڈیوس کر دیتا ہے. اگر ٹریڈ کے ڈسپیوٹس ہیں، اگر کوئی پرابلم آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ کنسلٹ کرتے ہیں WTO کے پینل سے، وہ وہاں پہ آپ کو فیصلہ سناتا ہے. یہ کنٹریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ناٹ یور انڈیویجول پرابلمس. اگر آپ WTO کا فیصلہ جو ڈیسیژن ہوگا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ آپ کو کمپنسیشن پے کرنی پڑے گی، آپ کو سینکشنز کو فیس کرنا پڑے گا، یا اپنی جو آپ پالیسیز ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو فلکچویشن شو کرنا پڑے گی، اس کو چینج کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ WTO کے ڈیسیژنز ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ آپ کو ماننا ہی ہوگا. WTO کا آنے سے ایک اور جو بینیفٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوٹاز اور جو ٹریڈ کی باقی جو اس کے اوپر ریسٹرکشنز تھی وہ ڈکلائن ہو رہی ہیں، اور بہت سارے کنٹریز
کمپلائی کر رہے ہیں WTO کے پالیسیز کے ساتھ, پروسیجرز کے ساتھ, اور اس طرح انہانس ہو رہی ہے ٹریڈ, فری ٹریڈ انہانس ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں کنٹریز, انکریز کمپلائنس ممبرس کی دیکھی گئی ہے, ایکسپورٹ ریسٹرکشنز میں کمی ہوئی ہے. انکریزنگلی WTO may become an arena wherein one country can challenge the values of another. ایک کنٹری کے ساتھ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں WTO کے سیشنز کے دوران, جس طرح 2002 میں USA نے چیلنج کیا یورپین یونین کو کہ یورپین یونین بلاک کر رہی ہے امپورٹس USA کی گڈس کی, اسپیشلی بایو انجینئرڈ سیڈز جو ہیں, جو کراپس کے ہیں, اس کو ریسٹرکٹ کر رہی ہے انٹری کو اس کے اندر. یورپین یونین اپنے کنٹریز کے اندر لائک فرانس, جرمنی اور اس کے علاوہ UK, گریس, بیلجیم, ڈنمارک وغیرہ یہ اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. اس کا یورپین یونین نے کیا یورپینز نے کہا کہ یہ ایک آرٹیفیشل تھنگ ہے, اس کو ہم لائک نہیں کرتے اپنے کنٹری میں گرو کرنا. ہمارا ایسا ہے کہ بایو انجینئرڈ آپ تھنگ کھا رہے ہو, اٹ از ناٹ نیچرل تھنگ, بٹ یہ فرینکنسٹائن فوڈ ہے. بٹ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے میں WTO نے اپنا رول پلے کیا. اسی طرح چائنا کا ڈسپیوٹ بھی اٹھایا گیا اس میں WTO میں کہ کلچرل انڈسٹری جو چائنا کی ہے اس نے بہت ریسٹرکشنز کی ہوئی ہیں. تائیوان کی کلچرل انڈسٹریز میں تھوڑا بہت ایکسپوز کیا جا سکتا ہے باڈی کو, بٹ چائنا اس کو نہیں کرتا, وچ از ناٹ گڈ. ہماری موویز جو ہیں وہ چائنا میں نہیں دکھائی جا سکتی, اب چائنیز موویز باہر دکھائی جا سکتی ہیں. سو اب اس کو ڈسپیوٹ اس طرح کے وہ WTO میں لے کر کے کہ اس کو ریزالو کیا جائے. آج کل WTO کا کنسرن کیا ہے؟ WTO فوکس کر رہا ہے آن 4 چیلنجز جو مین چیلنجز ہیں. نمبر 1 از WTO continues to push for liberalization of trade, especially in agriculture and services. WTO کا نمبر 1 جو مین رول ہے, کنسرن ہے, یہ ہے کہ کسی طریقے سے ٹریڈ کو لبرلائز کیا جائے بٹوین کنٹریز, اسپیشلی ایگریکلچرل پروڈکٹس کی اور سروسز کی, ان کی ٹریڈس کو انہانس کیا جائے. ممبر کنٹریز ایک دوسرے کی بائنگ اینڈ سیلنگ گڈس کی زیادہ سے زیادہ کریں. اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری کمپنیز اپنے سافٹ ویئرز پاکستان اور انڈیا جیسے کنٹری سے بنواتی ہیں. اب یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ WTO کی ہی وجہ سے یہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. سیکنڈ چیلنج جو فیس کرے WTO, اٹس نیو ایشوز آف ٹریڈ پالیسی آن فارن انویسٹمنٹ, کمپٹیشن پالیسی اینڈ لیبر اسٹینڈرڈز ہیں. تھرڈ چیلنج جو فیس کر رہا ہے اسپریڈ آف ریجنل ٹریڈنگ ایگریمنٹس, کہ آپس میں جو آپ ریجنل ایریاز ہیں وہ آپس میں ٹریڈنگ ایگریمنٹس کیسے کریں. بہت سارے ایگریمنٹس جیسے نافٹا, سافٹا وغیرہ یہ آپ کے WTO کی ہی پالیسیز کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. فائنل ایشو جو WTO فیس کر رہا ہے از ہاؤ ٹو ہینڈل این انکریزنگلی گلوبل اینڈ آرگنائزڈ اپوزیشن ٹو اٹس ایجنڈا. بہت سارے کنٹریز میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں WTO کے خلاف, بہت سارے کنٹریز, کیونکہ فری ٹریڈ ہوگا تو ڈومیسٹک پروڈیوسر کو نقصان ہوگا, تو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. WTO کو سمجھتے ہیں کہ ایول آرگنائزیشن ہے, ایول انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے ڈومیسٹک پروڈیوسر کے. اس میں USA میں 1999 میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا جس میں سیاٹل میں مور دین 30,000 پروٹیسٹر آئے. تو اس کے بعد 2001 میں جو سمٹ ہوا WTO کا یہ قطر میں ہوا, کیونکہ وہاں پہ پروٹیسٹ کا خطرہ انہیں اتنا نہیں تھا. اکنامک انٹیگریشن ایز مینز آف پروموٹنگ ٹریڈ. نیکسٹ ہے کہ کیسے ممبر کنٹریز آپس میں ٹریڈ کو انہانس کرتے ہیں, کیسے ممبر کنٹریز جو WTO کے آپس میں ٹریڈ کو امپروو کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے میکنزم بنائے ہوئے ہیں, جیسے کہ فری ٹریڈ ایریاز ہیں. فری ٹریڈ ایریاز کیا ہوتے ہیں؟ دی سمپلسٹ فارم آف یہ انٹیگریشن ہے جس کو ہم فری ٹریڈ ایریا کہتے ہیں. موسٹ فیمس جو فری ٹریڈ ایریا ہے وہ نافٹا کہلاتا ہے, نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے طور پہ. اس کے ممبرز کینیڈا, میکسیکو اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. اب فری ٹریڈ ممبرز کرتے کیا ہیں, یہ فری ٹریڈ ایریا کے ممبرز کرتے کیا ہیں؟ یہ ایگری کرتے ہیں ٹو ڈراپ ٹریڈ بیریئرز among themselves, but each nation is permitted to maintain independent trade relations with other countries, جو کہ آؤٹ سائڈ گروپ ہے. یہ جو اس گروپ کے فری ٹریڈ ایریاز کے ممبرز ہوں گے وہ آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی ٹریڈ بیریئرز کم از کم ہوں گی, لیکن جو یہ ممبر کنٹریز ہے باہر کے کنٹریز کے ساتھ جیسا چاہے وہ ٹریڈ کا آپس میں ریلیشن شپ
بنا سکتے ہیں. اندر جو اکنامک انٹیگریشن از کسٹم یونینز کے طور پہ نظر آئی. جو کسٹم یونینز کیا ہیں؟ اٹ از اے مور ایڈوانسڈ فارم آف اکنامک انٹیگریشن وچ پوزیس دا کریکٹرسٹکس آف فری ٹریڈ ایریا بٹ ود ایڈڈ فیچر آف کامن ایکسٹرنل ٹیرف یا ٹریڈ بیریئر فار دا ممبر نیشنز. اب یہ کہتے ہیں کہ فری ٹریڈ ایریاز کا جو ہے وہ تو بینیفٹ ہوگا, لیکن ان ممبر نیشنز کو جو ایکسٹرنل ٹیرف یا کو پے کرنا پڑے گا ٹیکس, اس سب کو سیم ہی پے کرنا پڑے گا. اگر آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کو جو ان کی پروڈکٹس پہ ٹیرف امپوز کریں گے وہ سیم ٹیرف ہوگا کسٹم یونینز کے اوپر. دین آپ کو کامن مارکیٹس کے طور پہ ٹریڈ کو پروموٹ کرتے ہوئے بہت سارے انٹیگریشن نظر آئیں گے. کامن مارکیٹس کیا ہے؟ دس ارینجمنٹ ہیز آل دا کریکٹرسٹکس آف کسٹم یونین. یہ کسٹم یونین کے بھی اس میں کریکٹرسٹکس ہیں. اس کے ساتھ کیا ہے؟ بٹ آرگنائزیشن آلسو انکریجز دا فری فلو آف ریسورسز لیبر اینڈ کیپیٹل امنگ ممبر نیشنز. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو کنٹریز ہیں, ممبر کنٹریز ہیں, اس میں ریسورسز, لیبر اینڈ کیپیٹل بہت موو بھی کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل جرمنی اور اٹلی اس کسٹم کامن مارکیٹس کا پارٹ ہے تو اور جرمنی میں لیبر بہت کم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ لیبر ان امپلائڈ ہوتی ہے اٹلی میں, تو اٹلی سے لیبر موو ہو سکتی ہے ٹو جرمنی ٹو فائنڈ ورک. دین مونیٹری یونینز کا ادارہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. مونیٹری یونینز کیا کرتی ہے؟ یہ کیسے کرتی ہے پروموٹ ٹریڈز کو؟ ہائیسٹ فارم آف اکنامک انٹیگریشن ہے جو فورتھ ون مونیٹری یونین. کامن مارکیٹ کی ساری اس میں کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو اس کے اندر ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی یہ کہ ممبر کنٹریز نو لانگر ریگولیٹ دیئر اون کرنسیز. یہ یورپین یونین کی طرح ان کی ایک کرنسی ہو جاتی ہے. اس کے اندر فری ٹریڈ بھی ہے, لیبر کی موومنٹ بھی ہے اور کرنسی بھی ہے. جیسے کہ اب یورپین یونین کی نیشن میں دیکھیں, جو یورپین یونین کا ممبر بنتا ہے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں موو کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی کرنسی بھی ایک ہوتی ہے. ٹوڈے گلوبل اکانومی کی صورتحال بہت ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو پاسٹ. کسی ٹائم پہ امریکہ واز دا بگیسٹ پلیئر ان دا گلوبل اکانومی, بٹ آج چائنا بہت فلرش کر چکا ہے. چائنا بھی بہت آپ کو ان نظر آتا ہے, چائنا بہت رول پلے کر رہا ہے, بٹ سیکنڈ اکانومی بگیسٹ اکانومی چائنا ہے. اور اکارڈنگ ٹو فیو اسپیکولیشن ان کمنگ ایئرس 2020 یا 2022 تک نمبر فرسٹ بگیسٹ اکانومی بن جائے گا, نمبر 1 رینک پہ آ جائے گا. برک کے نام سے ایک کچھ کنٹریز ہیں جو کہ بہت اکانومک گروتھ کر رہے ہیں, جس میں B سے برازیل, R سے رشیا, I سے انڈیا اور C سے چائنا ہے. یہ کنٹریز 4 کنٹریز اکنامکلی بہت گرو کر رہے ہیں. سو امریکہ اور یورپین کنٹریز کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کنٹری سے. اب انسٹیڈ آف اسٹرانگ نیشنل اکانومیز بہت ساری انٹرلنکڈ ٹریڈنگ گروپس کو فوکس کیا جا رہا ہے, جیسے کہ یورپین یونین ہے, جیسے کہ نیفٹا ہے جو کہ نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے طور سے جانا جا رہا ہے, اور اسی طرح بہت سارے کنٹریز اور اپنی یونینز بنا رہے ہیں. ورلڈ از موونگ ٹورڈ اے سنگل گلوبل اکانومی. انٹیگریشن ہو رہی ہے اکنامکس کی. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیو ٹو انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشن, ورلڈ وائڈ انفارمیشن آن پرائس, پروڈکٹ اینڈ پروفٹ اویلیبل ہے گلوبلی, اینڈ بہت جلدی اویلیبل ہے انسٹنٹینیسلی آن فنگر ٹپس. آپ تو یوز کرتے ہیں فنگر, آپ کو انفارمیشن نظر آ جاتی ہے. سو سنگل گلوبل اکانومی کی طرف موو ہو رہا ہے. آپ کو بٹ کوائن کی فارم میں آپ گلوبل کرنسی آ رہی ہے, پے پال کی فارم میں گلوبل کرنسی آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن گلوبل اکانومی میں آپ کو نظر آ رہی ہے. آج کے لیکچر کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز فار پروموٹنگ اکنامک اینڈ مانیٹری اسٹیبلٹی دیکھا, جس میں ہم نے کچھ اداروں کی بات کی جس کو ہم نے ڈسکس کیا یہاں پہ اپنے آج کے لیکچر میں. دین ہم نے پروٹیکشنزم اینڈ ٹریڈ ریسٹرکشنز کی بات کی, جس میں ہم نے ٹیرف, کوٹاز وغیرہ کو دیکھا. WTO اور گیٹ وغیرہ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. دین ہم نے اکنامک انٹیگریشن کو دیکھا ایز مینز آف پروموٹنگ ٹریڈ. اس میں کسٹم یونینز, کامن مارکیٹس, فری ٹریڈ ایریاز, مونیٹری یونینز وغیرہ کی ہم نے بات کی. تھوڑا سا گلوبل اکانومی کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. آج کے لیکچر میں ہم نے اپنا چیپٹر دا گلوبل اکانومی کمپلیٹ کیا, اور اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.